السلام علیکم ناظرین پروگرام لائیو تان کرے جو میزبان ڈاکٹر واحد بشمور حاضر ہے ناظرین تو خبر پروگرام میں تک مختلف بیماریوں کی جوڑ ڈیندہ مختلف مہمان ڈاکٹر اج جا ॻाल्हि ॿोल कंदासीं उहा सफ़ाई जी अहमियत सफ़ाई तमामु ज़रूरी आहे सफ़ाई निस्फ़ ईमान आहे सफ़ाई जेकॾहिं असां रखंदासीं त 50% बीमारियुनि खां बची सघूं था क़ुर्बानी जा ॾींहं आहिनि बरसाति बि आहे तमामु घणी बरसाति आहे इन करे पाणी बि साफ़ु न पियो मिले क़ुर्बानी जॾहिं असां कंदासीं मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में जानवर बि मौजूदु आहिनि घरनि में मौजूदु आहिनि त जेकॾहिं सफ़ाई न हूंदा त मुख़्तलिफ़ बीमारी थी सघे हुन में निमोनिया आहे डायरिया आहे ऐं कोरोना बि आहे मच्छर मलेरिया जो जेको इशू आहे उहो बि आहे ऐं खोड़ सारी बीमारियूं थियूं त असां अॼु जेका ॻाल्हि ॿोल कंदा उहा सफ़ाई जी अहमियत बाबति तव्हांखे ॼाणींदासीं त पाण खे कीअं साफ़ु सुथिरो रखिजे पंहिंजे घर खे कीअं साफ़ु सुथिरो रखिजे पंहिंजे मोहल्ले खे मुआशिरे खे खाधे पीते खे पाणी खे कीअं साफ़ु रखिजे त जीअं असां बीमारियुनि खां बची सघूं इन सिलसिले में अॼु मूंसां गॾु महिमान आहिनि नाले वारो प्रोफेसर नदीम ज़फ़र जेके पाण प्रोफेसर ऑफ पब्लिक हेल्थ आहिनि ऐं वाशिंगटन यूनिवर्सिटी जेका आहे उन में प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी आहिनि हिते पाकिस्तान में बि कमु कनि था अॼु हिते आयल हुयो पाकिस्तान में त असां उनजी महारत मां फ़ाइदो वठंदे अॼु असां उनखे घुरायो आहे त सफ़ाई छा आहे साफ़ु पाणी सफ़ाई खे कीअं असां जेको सो पंहिंजे मुआशिरे में शामिलु करियूं त जीअं असां बीमारियुनि खां बची सघूं जेकॾहिं असां साफ़ु सुथरा रहूं था बीमार न आहियूं त असां खोड़ सारे ख़र्चनि खां बची सघूं था बीमारियुनि खां बची सघूं था सिहतमंद बि रही सघूं था असांजा ॿार मुआशिरो सिहतमंद रही थो त सफ़ाई बाबति ॼाणींदासीं इन सिलसिले में डॉक्टर नदीम सां गॾु अचो त हुन सां ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो शुरू कयो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम डॉक्टर। डॉक्टर नदीम ज़फ़र बड़ी मेहरबानी आप हमारे पास आए आपने माशाल्लाह काफ़ी काम किया। मैं बहुत सारी बातें आपसे आज करूँगा इधर उधर की ज़ाहिर है कुछ पैथोलॉजी की कुछ बीमारियों की कुछ सब मगर मुझे आज सबसे पहले कुर्बानी है बारिश है आप देखें हर जगह पानी खड़ा है पानी साफ़ नहीं मिल रहा है खाना साफ़ नहीं मिल रहा है कल हम जो है ना वो कुर्बानी करने जा रहे हैं उसमें ज़ाहिर है मुख्तलिफ़ फजलात जो है ना वो रोडों पे रास्तों पे या मुख्तलिफ़ जगह पे होंगे तो सफ़ाई की अहमियत सफ़ाई क्या है सफ़ाई की अहमियत क्या है। अस्सलाम वालेकुम आपके नाजरीन को और सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और आपने नाजरीन के ज़रिए उनसे कनेक्ट करने का मौका दिया बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका। दूसरी चीज़ ये कि जब मैंने अभी देखा और जो आज बारिश देखी और हम उसमें सफ़र करके भी आए तो मुझे उससे काफ़ी परेशानी हुई फ़िक्र हुई थोड़ी सी इसलिए कि एक तो ये कि आपके नाजरीन को ईद मुबारक हो सबको इंशाल्लाह कल से वो कुर्बानी शुरू होगी एडवांस ईद मुबारक लेकिन ये कि जब मैंने देखा मुझे अंदाज़ा हुआ कि जो पानी अब खड़ा हो रहा है और जो सफाई के हालात हैं उसके बाद जब जानवर ज़िबा होंगे तो हमारी और ज़रूरत बढ़ जाती है कि जो फुजला उससे वो होगा पैदा होगा उसको हम इस तरह से रखें कि उससे मक्खियाँ ना पैदा हों उसको हम तरीके से ऐसे अलग से रखें कि वो इधर उधर सड़कों पे ना बिखरा पड़े क्योंकि उसके बाद अगर बीमारियां बढ़ेंगी फैलेंगी मक्खियां फैलेंगी बाद में मच्छर वगैरह फैलेंगे तो उसका नुकसान उन्हीं लोगों को होगा जो कि अल्लाह के रास्ते में नेक अमल कर रहे हैं। तो उसका नेक अमल को करना उसको उसके बाद इस तरह से उसको तैयार करना कि उसके ज़रिए किसी दूसरे को नुकसान ना पहुँचे आपको भी नहीं आपके मोहल्ले वालों को नहीं आपकी सोसाइटी को नहीं। तो जो आप बात कर रहे हैं वो बहुत अच्छी बात कर रहे हैं कि थोड़ा सा हमको ज़्यादा ख्याल इस दफ़ा करना पड़ेगा क्योंकि बारिश भी हमारे ऊपर आ रही है पानी खड़ा है बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं बिल्कुल अच्छा सफाई बोलते निस्फ़ ईमान है और क्या आप बताएंगे सफाई में क्या क्या चीज़ें शामिल हैं। सफाई जो है सबसे बड़ी चीज़ कि मुसलमानों की जो सबसे बड़ी चीज़ है इस्लाम का जो सबसे बड़ा मुसलमान के लिए वो उसकी सफाई होती है उसमें जिस्मानी सफाई ज़हनी सफाई ये सब शामिल है उसके अंदर। और ये कि जो निस्फ़ ईमान के साथ जो बात है इसके साथ ये है कि आप कोई चीज़ खाएं कोई चीज़ पिएं या अपने कपड़े या अपना घर उसको जिस हद तक अपनी इस्तिताअत के हिसाब से साफ़ रख सकें बिल्कुल रखें। इसलिए कि जब आप अल्लाह के आगे खड़े होंगे नमाज के लिए या आप अपने बहन भाइयों के आगे जाते हैं या अपने मोहल्ले वालों के आगे जाते हैं तो जितना आप साफ़ रहेंगे वो चीज़ उतनी उस कम्युनिटी के लिए अच्छी होती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम साफ़ रहें ख़ासतौर पर इन हालात में कि जब आपको डेंगू भी फैलने जाने का ख़दशा है टाइफाइड फैल सकता है हेपेटाइटिस ए फैल सकता है बच्चे भी हैं बच्चे छोटे भी हैं घर में बुज़ुर्ग भी हैं। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हम कोविड से मुश्किल से निकलें और फिर हमें कोविड ने पकड़ लिया। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि जब आप ईद का काम करें जब सुन्नत इब्राहीमीन पे अमल करें तो उसके साथ इस चीज़ का भी ख़ास तौर पे एक अपने से ऐद करें कि हमारी कोशिश ये होगी कि ये कुर्बानी से वो नहीं है लेकिन इसके ज़रिए किसी को नुकसान नहीं फैलेगा बल्कि जो हम गोश्त जमा करेंगे उसको साफ़ तरीके से अपने गरीबों में भी देंगे अपने मोहल्ले वालों में भी देंगे अपने रिश्तेदारों को भी देंगे और ख़ुद भी अल्लाह का नाम लेके खाएंगे और दूसरे भी आपके लिए यही करेंगे।
इसी तरह से ये सारी कुर्बानी का जज्बा यही है और इसको हम सफाई के साथ करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जब सफाई ना हो तो कौन सी बीमारियां हो सकती हैं? उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती क्योंकि आप पैथोलॉजिस्ट हैं, जी, आप जी, डॉक्टर जी। से ज़्यादा जानते हैं कि किसी भी बीमारी का कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। बिल्कुल हो सकती है, उसमें हेपेटाइटिस है, उसमें टाइफाइड है, आजकल कॉलरा, आपको पता है, आपसे बात हुई, कॉलरा फैलेगा यहाँ पे, और फिर मक्खियाँ अगर बढ़ेंगी तो और फैलेगा। उसके अलावा ये कि जब बारिश का पानी खड़ा होता है तो उसमें गंदा पानी जब मिलता है आपका पानी, उसकी बड़ा ज़रूरी है कि जो पीने का पानी है साफ, ख़ास चीज़ जो है वो पीने का पानी घड़े में या अलग ऐसा रखें, कोशिश ये करें कि उसमें किसी किस्म की गंदगी ना मिले हो। बेसिकली ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। उसके अलावा अगर ये बारिशों में ख़ास तौर पे अगर जहाँ पे पानी आपको साफ़ नहीं मिल रहा है तो उसको नहीं, एक बॉईल एक कर, चीज़ है, जी एक चीज़ जी है, आप बड़ा ज़बरदस्त, मतलब टाइफाइड भी हो सकता है, आपने बोला कि हमारे जिगर की बीमारियां, जी जी डायरिया हो जिगर सकती है, वगैरह, बिल्कुल बहुत सारी चीज़ें जी उसमें जी होते हैं। तो पानी साफ़ होना बहुत ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी मगर है, खाना भी उसके साथ 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 साफ़ होना चाहिए। बिल्कुल अच्छा, होना पानी चाहिए। को साफ़ करने के कितने तरीके हैं डॉक्टर नदीम? पानी को साफ़ करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, उसमें से जो आमतौर पे जो यूज़ होता है वो सबसे ज़्यादा तो ये है कि आप उसको पानी पे बॉईल करना, गर्म करना, सबसे उसमें अच्छा सबसे अच्छा आसान तरीका है वो कर लें उसमें। लेकिन ये कि उसके अलावा पानी को छानने के तरीके होते हैं, कपड़े के ज़रिए आप उसमें से छान लें ताकि उसमें कोई मट्टी है वो जितना कम से कम हो जाए। इसके अलावा गोलियां वगैरह भी आती है करने को, लेकिन सबसे हाँ, सस्ता चीज़ क्लोरीन की गोलियां भी डालते बिल्कुल डाल दें, लेकिन जो सबसे आसान तरीका यह है कि पानी को उसको अगर बॉईल आप कर हैं। लें, ये आसान तरीका, हर सबसे जगह आसान जहाँ भी तरीका, जाए, देहात में बिल्कुल जाए तो बिल्कुल आपको ये बॉयल बिल्कुल करने का तरीका बिल्कुल आसान है। बिल्कुल वो ये कर सबसे अच्छा लें, बिल्कुल आसान है। लकड़ी हर जगह मौजूद है, आग का इस्तेमाल हर जगह हो सकता है, उसके लिए गैस की भी ज़रूरत नहीं, जहाँ गैस है वह गैस से कर लें। लेकिन वो उस पानी को बच्चों को खुद भी पिएं और बच्चों को ख़ास तौर पे, बुज़ुर्गों को ख़ास तौर पे बॉइल्ड पानी ज़रूर पिलाएं। बहुत छोटी सी स्टेप है लेकिन इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। क्या फ़ायदे हैं? इसके फ़ायदे, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारी जो मुदाफ़ियत है वो जितनी बीमारियाँ होंगी वो उसमें आपको बच्चे का, हमारे बच्चों में वज़न का इशू होता है, हाँ, वो ग्रोथ का इशू होता है, हाइट का इशू होता है, उनकी ज़हनी नशोनुमा का इशू होता है। बेसिकली हम जब इंटरनेशनल उसमें फोरम में बैठते हैं, हम दुनिया में बैठते हैं, जब उनको पता होता है कि पाकिस्तान का, तो वो सबसे पहले हमारे वो जो काम हो रहा होता है यहाँ से, वो उसमें कोशिश ये होती है कि इन बच्चों को, और अगर पहले 3 साल 5 साल में उनकी ग्रोथ सही नहीं हुई तो सारी उम्र उनको फिर वो ग्रोथ नहीं हो पाती है, हाँ, स्टैंड में चली जाती है। स्टैंड में चली, जैसे आपने कहा। तो बेस्ट चीज़ ये है कि अपने लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए पानी पिलाएं, साफ उसको पिलाएं, और जो गर्मी इतनी हो रही है उससे दूध को महफूज रखें। ये सारी चीज़ें जितना आप साइड में कर सकें, अगर बर्फ़ अवेलेबल है अच्छा, वो क्या यूज़ करें। एक तो हम नहरों से पानी लेते हैं, जी जी हमारे वाटर सप्लाई का पानी मुख्तलिफ शहरों में आता है, जी जी और दूसरा हम हैंड पंप से या जी कुओं जी से पानी लेते जी हैं। क्या जी सारे पानी साफ़ होते हैं या इन पानी को बॉयल करना चाहिए? नहीं, ये आपने बड़ा अच्छा आपने सवाल किया था। हम लोगों ने जो हमारा, चूँकि यहाँ पानी पे बहुत काम है पाकिस्तान के अंदर, हमने तरपार पर वगैरह में, हमने तरपार पर तकरीबन 4200 पंप लगाए हैं। अब खैरपुर में, सखर में काम कर रहे हैं। चोलिस्तान में हमने अभी काम, क्योंकि चोलिस्तान में बहुत बुरे हालात हैं। हम लोगों ने रिसर्च जब हमने की थी तो हमने जितने दरियाओं के हेड्स थे वहाँ से पानी उठाए, फिर हमने खान लैब वगैरह से टेस्ट किए, तो सब जगह जरासीम बढ़े हुए थे। मतलब उनको बॉयल करना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी अच्छा, है। एक तो ये हो लेकिन जो हैंड पंप वगैरह का पानी हमने किया, जब हमने उसकी टेस्टिंग की, तो वो चूँकि नीचे से आता है, वो इंसान को एक्सेस नहीं है उस पानी की, तो वो हमको साफ़ मिला है। अच्छा, कोई केमिकल, कोई ऐसी नहीं, चीज़ें, कुछ कोई? नहीं, वो बिल्कुल साफ़ मिला है। और उसमें, और बड़ी, उससे हमें आप सोच नहीं सकते कि उसके कितने फ़वाइद हुए हैं पानी से। उसमें हमारे यहाँ तो ये है कि हमारी अच्छा, सारी, जब कुआं नीचे होता है तो उसमें लीड वगैरह या दूसरे उस लेवल आर्सेनिक पे वगैरह आ जाता है, नहीं, ऐसी उस चीज़ लेवल नहीं? पे नहीं, उस लेवल पे जहाँ हमने थर में काम किया वहाँ हमने पानी टेस्ट कराया तो हमें उसमें लेड आर्सेनिक नहीं मिला उसके अंदर, और अच्छा। उसमें हमें जरासीम वगैरह भी नहीं मिला। मतलब वो पानी साफ सुथरा है, बिल्कुल पानी वो साफ बीमारी सुथरा। नहीं कर सकती? नहीं, वो बीमारी नहीं कर, लेकिन अगर खड़े हुए पानी से लोग जब पहले जहाँ उठाते थे, जोड़ बने हुए वहाँ से उठाते हैं, हाँ, वो तालाब बिल्कुल, से पानी उठाते हैं वो लोग। बिल्कुल वो कंटामिनेटेड होते हैं। भैंस भी नहा रही है, इंसान भी नहाता है, वो करने हाँ, का। जानवर भी उधर पानी बिल्कुल पीते हैं, बिल्कुल तो वो बॉयल करना वो चाहिए। बॉयल करना है। दूसरे शहर में जितना अच्छा, पानी आ वाटर रहा है सप्लाई का जो वो पानी आ रहा बिल्कुल आपको बॉयल करना है, वो वो भी बिल्कुल बॉयल करना है। बिल्कुल बॉयल करना है। इसलिए कि जो पानी आ रहा है, आप पता देखें नहीं है बारिश कहीं के, सीवरेज लाइन मिली बिल्कुल हो। बिल्कुल है। और हाँ, जो लाइनों से आ रहा है या दूसरी जिस सोर्स से, ट्रकों से जिससे आता है, वो बिल्कुल बॉयल करें। उसमें मुझे कोई डाउट नहीं है। मैं भी जब यहाँ आता हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ कि बॉइल्ड पानी पीऊँ और उसी हिसाब से अपने आप को रखूँ, लेकिन उससे बहुत फ़र्क पड़ता है मेरे। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम डॉक्टर नदीम ज़फ़र, अगर हम पानी को बॉयल रखें, सारे जी लोग बॉयल जी रखें जी घर में, और साफ़ सुथरे बर्तन में डाल के अपने फ्रिज में या जहाँ भी उनका रखने का तरीका है और रखें, तो क्या आप समझते हैं 50% बीमारी से हम बच सकते हैं? मेरा ख्याल है 50% से ज़्यादा वो बीमारियां जो कि मुंह के ज़रिए जाती हैं,
اب آپ اس میں جیسے آپ نے کہا کہ اگر مچھر والی جو بیماری، اچھا ڈھکنا پانی کا بھی جو ہے ڈینگی کے لیے، آپ نے بڑی اچھی بات آپ نے کہی ہے، جو پانی صاف بھی ہوتا ہے اس کو بھی ڈھک کے رکھنا ضروری ہے، کیونکہ ڈینگی کا جو مچھر ہے وہ وہاں ڈیولپمنٹ وہ کرتا صاف ہے، پانی پانی میں میں آتا ہے، وہ بریڈنگ کرتا تو ہے. آپ بالکل وہ پانی رکھیں، ڈھک کے رکھیں اس کو، اور اس کے اسی کو وہ کریں تاکہ ڈینگی وغیرہ کا مچھر اس میں نہ پائے. لیکن یہ کہ جو مچھر والی دوسری ملیریا وغیرہ وہ تو اس میں، لیکن اس سے کالرا آپ کا، ٹائیفائڈ وغیرہ بہت کم ہو جائے گا. بالکل اس میں آپ کریں. اور دوسرا آپ یہ کریں کہ بوتل اپنے ساتھ رکھ لیں، اگر آپ کہیں جا رہے ہیں اپنے ساتھ سفر میں جاتے ہو بوتل رکھ لو، وہ گھر کا پانی پیو، بازار سے بھی وہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا گھر کا پانی صاف پانی ہے، بالکل پیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ تو آپ نے بتایا کہ پانی کو ہمیشہ بوائل کر کے پینا چاہیے تو ہم 50% یا اس سے زیادہ بیماری سے بچتا ہے. مگر کھانا جو ہے نا وہ یا کچن یا باہر سے جو چیزیں لاتی ہیں ان کی صفائی کا کیسے انتظام ہونا چاہیے؟ دیکھیں یہ آپ کے جو سوالات ہیں ماشاءاللہ، وہ ہم بھی جب سندھ میں ٹریول کرتے ہیں، گاؤں وغیرہ میں جاتے ہیں تو ہم کو خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کھانے کا، اسے گرمی کا ٹائم ہے تو اس میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے جو کھانا ہے وہ اس میں سبزی بھی ہو، اس میں تھوڑا سا گوشت ہو، مکس ہم کھا کے تاکہ ہر چیز ہم کو پہنچے. تو یہ جب آپ جہاں بھی بیٹھ کے کھانا کھائیں آپ ان کو بھی اپنے لوگوں سے، اپنے جو بھی آپ کا جو ہوٹل ہے چھوٹا ہوتا آپ کے پریس ہے کہ گاؤں کے قریب ہے، تو ان کو یہی کوشش کریں کہ ان کو صاف تیل استعمال کریں، صاف کھانا استعمال، وہ بڑا ضروری ہے اس کے لیے. گھروں میں بھی گھروں میں بھی آپ بالکل جو لے کے آئیں، آپ کو پتہ ہو کہ جو کھانے کی چیز آپ استعمال کر رہے ہیں وہ اصلی ہے، جو چیز آپ کو کہہ کے بیچی جا رہی ہے وہ وہی چیز ہے بیسکلی. لیکن اس میں سبزی کرنا، اچھا پھل وہ جو بڑی ضروری ہے آج کل سبزیاں ہیں، سبزی کو آپ دھو کے اس کے سلاد بالکل کھائیں، اس کو تو کک کرنے کی بھی ضرورت نہیں، جیسے ہم گاؤں میں لوگ کھاتے تھے. سلاد بہت اچھی چیز ہے، وہ چیز ایسی ہے کہ اس میں نہ اس میں تیل ملا ہوا، نہ اس میں مسالے زیادہ ہو، اور کھانے سے پہلے تھوڑی سی سلاد یا پھل فروٹ اپنے ضرور، لیکن دھو کے صاف اس کو کر کے کھائیں. جو بھی سیزن کا پھل فروٹ وغیرہ کھائیں، سلاد کھائیں، ویجیٹیبل. ہم سب بڑے ملکوں میں بیٹھ کے یہ کھاتے ہیں، یہاں کیوں نہیں کھا سکتے جن کو اتنی اچھی سبزی میٹھی وہ سب ملتی ہے؟ ہاں، دھو کے کھائیں بالکل اس کے ساتھ. صفائی ضروری ہے آپ کا صفائی مطلب. بالکل ضروری ہے، اور اس میں خاص طور پہ اس لیے ضروری ہے کہ وہ اچھا ڈاکٹر پکے صاحب، ہوئے آپ بھی کے نہیں آتے مہارت ہیں. سے تھوڑا فائدہ اٹھاتے ہیں، بیلنس ڈائٹ میں کیا کیا آتا ہے؟ بیلنس ڈائٹ میں مختلف دو میجر اس میں ایلیمنٹ آتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو اس کی جو تعداد کتنی اماؤنٹ میں کھانا ہے. ماشاءاللہ اگر آپ چلتے پھرتے ہیں تو آپ کی ریکوائرمنٹ تھوڑا فرق ہے، جیسے جیسے ینگ ہوتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ جیسے جیسے وہ بڑھتا جاتا ہے اس کی ریکوائرمنٹ کم ہوتی جاتی ہے. اس کے علاوہ اس میں پھل فروٹ سبزی اپنا وہ کرنا، گوشت بھی تھوڑا بہت جو اگر آپ کھا سکتے ہو بالکل کھاؤ. ریڈ میٹ وغیرہ جو ہوتا ہے، اب ظاہر ہے اب ٹائم آ رہا ہے کہ جس اس کے میں بات کرتے ہیں، مطلب بیلنس ڈائٹ میں بیلنس میں سب چاروں کچھ جی کمپوننٹ ہونے بالکل. اس چاہیے. کے علاوہ جو چیز بڑی ضروری ہے، جو کہ میں اپنے دوستوں کو بھی کہتا ہوں، ہم کو بھی، اس گرمی میں پانی کا پینا بہت ضروری ہے. مگر صاف ہونا چاہیے. صاف پانی ہو بالکل پیا، اس سے آپ کا کھانے کا ہضم وغیرہ اور آپ کی کڈنی کا جو فنکشن وغیرہ وہ بڑا ضروری ہے آپ کے لیے. اور اتنا جو سویٹنگ ہو جائے، جتنا جو پسینہ آپ بہتا ہے تو اس کا ریپلیسمنٹ صاف پانی سے ہونا چاہیے، بہت اچھا ضروری ڈاکٹر ہے. صاحب، آپ پیتھولوجسٹ ہیں، امریکہ کی بڑی یونیورسٹی میں بیٹھے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر غذا صحیح نہیں ہے تو کیا ہماری گروتھ پہ بڑا اثر پڑتا ہے؟ بالکل پڑتا ہے. غذا جو ہے وہ غذا کا صحیح ہونا بہت ضروری ہے. اس کے لیے اس سے آپ کی اس کی عمر آپ کی بھی فرق پڑ سکتی ہے، بہت فرق پڑتا ہے. ذہنی نشو و نما کے لیے فرق پڑتا ہے. آپ کو ہارٹ کی جب بھی آپ جو ہارٹ کی کنڈیشن ہے، کڈنی کے جوائنٹس وغیرہ کا ہوتا ہے، یہ جو آپ کے جوڑ وغیرہ اگر آپ کو اس میں گٹھیا کا مرض ہے تو ساری چیزیں. کھانا ہمیشہ اتنا کھائیں کہ تھوڑا سا اینڈ کے لیے چھوڑ دیں. یہ ایک بیسک، کچھ بھی کھائیں اتنا بھر کے نہ کھائیں کہ، اور رات میں دن میں کہتے ہیں ہمارے جو ہم کو سکھایا جاتا ہے کہ صبح کا کھانا بادشاہ کی طرح کھاؤ، دوپہر کا کھانا امیر کی طرح کھاؤ، اور رات کا کھانا غریب کی طرح کھاؤ. یہ ایک بڑا سمپل سا اصول میں بتا سکتا ہوں، کیونکہ ظاہر ہے یہ اتنا اس پروگرام میں ہم اس سے زیادہ بہت ڈیٹیل میں نہیں جا سکتے. لیکن اس کو کھانا، پھر اس کے علاوہ لوگ اپنا چلے، خاص طور پہ شہروں میں جو لوگ رہ رہے ہیں اصل میں، وہ اگر چلیں پھریں تھوڑا سا، تو جتنا آپ اگر کم آپ کو چلنا پڑنا ایکسرسائز یا واک کریں تو بہتر ہے. اتنا کم مرغن کھانا ضروری ہے بیسکلی. ابھی میں بھی جیسے آیا ہوں تو میں نے دوپہر کا کھانا نہیں کھاؤں گا، میں صبح کا اپنا کیا، اب انشاءاللہ رات میں جا کے، اور پانی کی بوتل میرے ساتھ ہے. زبردست. ڈاکٹر ندیم ظفر، آپ سے باتوں کا سلسلہ جاری ہے، وقت پر چھوٹے وقفے کا. ناظرین وقت ویلکم ہے ناظرین. اچھا پنج گالن جو سلسلو بیر پنج مہمان سا شروع.
اچھا ڈاکٹر نظیم، بڑی زبردست گپ شپ ہو رہی تھی آپ سے، اب یہ آگے تھوڑا چلتے ہیں کہ بچوں کو کیسے عادت ڈالی جائے کہ وہ اپنی صفائی کا خیال کریں، جب وہ واش روم میں جائیں تو باہر آئیں تو ہاتھ دھوئیں، کھانا کھائیں تو اس سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کہ ہمارے بچے جب مٹی میں کھیلتے ہیں یا کھیلنے جاتے ہیں پھر صفائی کا خیال نہیں کرتے تو ڈائریا بہت زیادہ ہوتی ہے ادھر بچوں صحیح میں. کہہ رہے ہیں. اس وجہ سے کیا ہوتا ہے، بچوں کا وزن بھی نہیں ہوتا، ان کی نشو و نما بھی صحیح نہیں ہوتی، وہ بیمار بھی رہتے ہیں، ان کا قد بھی نہیں بڑھتا ہے، اس سے ٹائیفائڈ بھی ہو سکتی ہے، نمونیا بھی ہو سکتی ہے، جراثیم. تو بچوں کو، والدین کو کیسے صفائی کی طرف مائل کرنا چاہیے؟ نہیں، آپ کا سوال بہت امپورٹنٹ، بہت اچھا سوال ہے. اس میں جو بچوں کے لیے دو چیزیں میرے ذہن میں ہیں جو کہ، اور جس کا ہم بار بھی اس میں ڈسکس جو کرتے ہیں. ایک تو چیز یہ ہے کہ وہ دو جگہ سے سیکھتے ہیں بچے، دو ایک جگہ تو سے. گھر ہے ان کا، ایک ماں. تو مین گھر ہے، دوسرا اگر اسکول جاتے ہیں بچے تو اسکول سے بھی سیکھتے ہیں. تو جو ان دونوں چیزوں کو ایڈریس کرنا ضروری ہے. جیسے آپ نے ذکر کیا، اس کے لیے کہ گھر کے اندر وہ جو دیکھیں گے اپنے ماں باپ کو وہ کرنا، وہ بڑا ضروری ہے کہ ماں باپ ان کو خود اپنی ایگزامپل سے اپنے اس سے دکھائیں لوگوں کو کہ بھئی بچوں کو کہ بھئی ہم اس طرح سے کرتے ہیں. دوسرے، بچوں کو جب بھی آپ سکھائیں تو ان کو غصہ کر کے، ڈانٹ کر کے نہیں سکھاتے. پیار سے بہتر کوئی چیز سکھانے والی نہیں ہے. دوسری چیز، پھر اسکول سے ان کو یہ چیزیں بھی سیکھنی چاہیے ان کو. اور اگر ٹیچرز کو آپ کے بچے اسکول جا رہے ہیں تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے کہ اب تو ہر چیز یوٹیوب پہ موجود ہے، دوسری سوشل میڈیا پہ موجود ہے. ٹیچرز بھی دیکھیں اور ان کے ساتھ اس میں پھر وہ ان کی ایگزامپلز ہوتی ہیں کہ ہاتھ کیسے دھویا جاتا ہے، اور اس کو یہ سب اسکول میں سکھائیں. جب گھر اور اسکول دونوں مل کے ایک چیز میسج دیں گے، آپ کے بچے بالکل سیکھیں گے، ہمارے بچے بالکل سیکھیں گے. اور یہی طریقہ ہے ان کو سکھانے والا. اور آپ کی وہ اس سے بہت فرق پڑے گا. اس لیے کہ یہ جب اگر گھر میں بیماری آتی ہے تو اس کا ان کو تو نقصان پہنچتا ہے، لیکن ماں باپ کو بھی اس کی کتنی تکلیف پہنچتی ہے. تو یہ تو بڑا سیدھی سی سامنے کی چیز ہے کہ جو چیز اپنے طور پہ کر سکیں. دوسرے کے جو کھیل رہے ہیں، گھر کے باہر سے آتے ہیں کھیل کے آئیں، بالکل کھیلیں، لیکن اس کے بعد گھر میں آ کے ایک وہ ڈالیں گے ہاتھ دھونا، اس کے بعد وہ کرنا. اور صابن سے دھوئیں، 15-20 سیکنڈ تک ہاتھ دھوئیں، پانی ان کو موجود ہے، اس کے بعد تب وہ کھانے پہ بیٹھے، تب وہ کرنے کا. دوسرے یہ کہ بچوں کو، اگر آپ نماز خود بھی پڑھتے ہیں، بچوں کو نماز وغیرہ کرتے ہیں، تو دن میں 5 دفعہ وضو کرنا اور وہ کرنا، وہ خود بھی بہت نیک اس میں چیز ہے، اس کی برکت بھی آتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، بڑا زبردست کہ بچوں کو بھی یہ عادت ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنی صفائی کا خیال رکھیں. ماں بالکل باپ کا یہ فرض ہوتا ہے کہ ان کو بالکل بتائیں کہ ہاتھ کیسے دھونے، کھانے سے پہلے، بعد میں، اپنے منہ دانت کیسے صاف کرنے ہیں، یا کھانا صاف ستھرا کھانا ہے تو اس سے بیماریاں کم ہوں گی. جب بیماریاں کم ہوں گی تو بچوں کو نشو و نما بڑی زبردست ہوگی. بالکل ٹھیک ہے، علاج تو ٹھیک ہے، مگر اس سے احتیاط جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے. بالکل اچھا ڈاکٹر صاحب، قربانی بھی ایک بھلائی کا کام ہے، بالکل کام ہے. آپ سمجھتے ہیں قربانی ایک بڑا فریضہ ہے. اس میں ہم اپنے لوگوں کو کیسے شامل کریں؟ دیکھیں، قربانی کا تو یہ ابھی جیسے آ رہی ہے، کل یہ 3 دن کا ہوگا اس میں. لیکن سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جب آپ قربانی کریں تو ہمیشہ ذہن میں یہ چیز رکھنا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے رکھی ہے کہ اس ٹائم پہ یہ 3-4 دن وہ لوگ جن کو گوشت میسر نہیں ہے ان کو گوشت اس میں ضرور میسر ہوگا. وہ اس میں سے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو کہ اپنے خاندانوں میں ہوں، محلے میں ہوں. جب بھی آپ قربانی کیجئے تو اس میں اپنا حصہ رکھیے، پھر اس کے علاوہ اپنے رشتہ داروں کو، دوستوں کا حصہ رکھیے، اور کم سے کم 1/3 حصہ جو ہے وہ اپنی کمیونٹی کے لیے رکھیے. آپ کو ایک چھوٹی سی میں بات بتا دیتا تھوڑا ہوں. صفائی کا بھی اس میں عنصر ہونا چاہیے. بالکل صفائی کا وہ اب جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اس کو بات کر رہے ہیں کہ گوشت آپ کا ہوگا، وہ بنے گا اس کے بعد. تو اس میں جو آپ نے بات کہی ہے اس میں یہ کہ جب بھی آپ قربانی کریں اس سے جو فضلہ پیدا ہوتا ہے اس کو بڑا ضروری ہے کہ اس سے کسی کو نقصان نہ پہنچے، نہ کوئی آپ بیماری کو، نہ آئے. نہ آپ کے محلے والوں کو، نہ کسی کو. وہ اپنی جگہ بات ہے، لیکن دو چیزیں اس کی، وہ کہ صرف گوشت سے ہی نہیں ہے بلکہ کہ اس سے کسی کو تکلیف. اسلام کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ انگلش میں میں بتا دیتا ہوں، اسے ہاں کہتے ہاں ہیں بتائیں. ڈو نو ہارم. سب سے پہلا اصول. اور میڈیسن کا سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ ڈو نو ہارم. کوئی چیز آپ نیکی کریں، اگر اس کی وجہ سے کسی کو بیماری پہنچی یا کسی کو تکلیف پہنچی تو اس کا وزن کوئی نہیں اٹھا سکتا. تو بڑا ضروری ہے کہ اس کو آپ تھوڑی سی، جب آپ نے اتنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی چیز کیا تو دوسرے کی بھلائی کی بات بھی کرو. تھوڑا سا ایفرٹ ڈال کے اس کو ایسا کر لیں کہ اس کی وجہ اچھا سے ڈاکٹر کسی کو صاحب، آپ پہ تکلیف نہ تھوڑا پہنچے. زبردست بات آپ نے کی. کیا ہم احتیاط کر کے بیماری سے بچ سکتے ہیں یا علاج کر کے بیماری سے جان چھڑا سکتے ہیں؟ دونوں کی ضرورت ہے. سب سے اچھی چیز، جیسے آپ نے جو وہ ابھی ہم بریک میں بات کر رہے تھے، جو سب سے اچھی چیز آپ نے کہی تھی وہ کہی تھی کہ احتیاط جو ہے علاج سے ہمیشہ بہتر ہوتی ہے. اور یہ ایک انسان کا، ایک مسلمان کا یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس کو بیمار نہ ہو. اگر وہ بیمار ہوتا ہے تو اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ بیماری کسی دوسرے کو نہ پھیلے، اور اس کا وہ اتنے انتظار نہ کرے کہ جس کے بعد کہ وہ بیماری اتنی بڑھے. آج بھی ہم ایک جگہ سے ایسے آئے تھے کہ جہاں کسی کو ہمیں پتہ چلا کہ اس نے اپنا علاج صحیح نہیں کیا تو اس کو اگلی دنیا میں چلا گیا. تو کوشش ہے کہ اگر وہ آپ کو بیماری ہو کچھ تو جتنی جلدی علاج کر سکیں کریں.
اس کے ساتھ اگر آپ کو کھانسی ہے تو اگر ماسک پہن لیں یا اپنے کو لوگوں سے دور مطلب رکھیں. آپ کا بڑی زبردست آپ نے پوائنٹ کہ بیماری جب ہو تو انتظار نہیں کرو، فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ، بالکل بالکل فوراً اس کو بالکل پکڑو. اگر وہ اپنے کو بڑھ جاتی ہے جی تو پھر اس کا علاج کرنا بڑا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. مشکل ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے، تکلیف دہ آپ کے لیے بھی تکلیف زیادہ ہے، ڈاکٹر اس میں پھر اس کو صحت میں ہوتے ٹائم لگتا ہے. تو سب سے بڑی چیز جیسے آپ نے کہی اپنی احتیاط بہت ضروری ہے، کوشش کریں. اب خاص طور پہ اب یہ 3 دن آ رہے ہیں، لوگ آئیں گے ملیں گے اس آپ پہ کو طرف آتا ہوں میں تو اس طرف آتا ہوں میں، مگر یہ نہیں ہے. دیکھو وہ 3 دن کو چھوڑو، یہ بڑا میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جب بیماری ہوتی ہے تو 2-4 دن تو بولتے ہیں ٹھیک ہو جائے گا، خود ہی ٹھیک ہو جائے گا. واقعی جب بیماری بڑھ جاتی ہے، خاص طور پہ مجھے جو بچوں کے ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ اکثر کہتے ہیں کہ نمونیا جب ہوتی ہے تو 2 سے 3 دن میں ہی بچے کو نڈال کر دیتی ہے. اس لیے نمونیا میں دیر نہیں کرنی چاہیے، بالکل بالکل فوراً آنا بالکل چاہیے. بالکل تو جب وہ دیر کرتے ہیں تو بچوں کے اموات نمونیا میں زیادہ بالکل ہوتی ہے. بالکل صحیح کہا آپ نے، بالکل صحیح کہا. بچوں کے دیکھیں، بچوں کی جو چیز ہے یہ بہت پہلے سے، اور اس میں میرا خیال ہے اس کی ظاہر ہے اتنی ڈیٹیل میں ہم بات نہیں کرتے، لیکن بچوں کو جو ان کی ویکسینز لگنی ہیں وہ بڑی ضروری ہوتی ہیں. وہ اپنے ٹائم پہ ویکسین لگوانا، وہ ہر جگہ موجود ہے، ہیلتھ یونٹس موجود ہیں، ڈاکٹر لوگ موجود ہیں، آرگنائزیشن موجود ہیں. ان کا ویکسین کا یہ ہوگا کہ وہ ویکسینز نہ صرف ان کو بیماریوں سے بچائیں گی بلکہ ان کی گروتھ میں کوئی چیز آڑے نہیں آئے گی، تاکہ بچہ جو گرو کرے، اگر بچے کی گروتھ صحیح نہیں ہوتی ہے تو آگے جا کے وہ خاندان کے لیے، اپنے لیے بھی مسئلہ بنتا ہے، خاندان کے لیے بھی بنتا ہے. تو بہت ضروری ہے کہ ویکسین وغیرہ کرائیں. اور اس کے بعد جیسے آپ نے پہلے بات کہی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں، ہاتھ دھونا، اس کو صاف رکھنا. ابھی مکھی کا سیزن چلے گا، اس سے اس کو بچانا. پھر دوسرے کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو تھوڑا سا وہ اس کو اس طرح سے رکھیں اگر کر سکیں. ظاہر ہے ہمارے غربت بھی ہے، مجھے اس کا اندازہ ہے، لوگ ساتھ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی جو اور یہ میں نے دیکھا ہے کہ غربت سے اس کا لوگوں کو میں نے دیکھا، میں تو گاؤں میں میرا جانا آنا رہتا ہے تو وہاں پہ لوگ جو اپنا خیال رکھتے ہیں، بہت خیال رکھتے ہیں بچوں کا. ہاں خیال رکھتے ہیں، صحت مند بھی بالکل رہتے ہیں، رکھتے ہیں، صحت مند بھی رہتے ہیں. بالکل وہاں رکھتے ہیں. اتنا وہ نہیں ہے کہ آپ اگر صفائی کا خیال رکھیں. بچے دیکھتے ہیں بال بنے ہوئے، تیل لگاؤ، بالکل اچھا صاف ستھرے کپڑے، آ کے ڈاکٹر کو ملنے آتے ہیں، کرنے کا کرنا، بہت خوشی ہوتی ہے، بہت خوشی کی بات. نہیں ٹھیک ہے، زبردست. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہرہ عید کے آنے والی ہے، لوگ آج کل آ رہے ہیں، جانور جی بھی جی گھروں میں. صفائی کیا، آج ہمیں صفائی کی اہمیت پہ بات کریں کہ صفائی بہت ضروری ہے. کچھ کورونا کے وائرس بھی ہمارے پاس یہاں موجود ہے، تو اس وقت کیا احتیاط کرنا چاہیے؟ مختصر، زیادہ ہم برداشت نہیں کریں گے، مختصر کیا صرف ماسک لگانا چاہیے؟ ماسک تو اس وقت لگانا، جیسے ابھی وہ جو ہے ابھی نمازیں ہوں گی، سب ہوگی، میں ابھی نماز پڑھ کے آیا ہوں کیونکہ میں نے ماسک لگایا ہوا تھا، میں نے، اور اسی لیے لگایا ہوا تھا کہ وہاں پہ لوگ کھڑے ہیں، آپ کو نہیں پتا کہ آپ کے برابر والے کو ادھر کس کو کیا بیماری ہے. تو کم سے کم جہاں زیادہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ تھوڑا سا ایک تو سماجی فاصلہ تھوڑا سا رکھیں، بیٹھے، خاص طور پہ اگر باہر آپ بیٹھ سکتے ہو، اگر اوتاق ہے وہاں پہ بیٹھے باہر، لیکن جتنا سماجی فاصلہ رکھ سکو وہ رکھو. ماسک لگاؤ، ہاتھ دھوتے رہو اپنا، خاص طور پہ یہ اس میں کرنے کا. دوسرے یہ کہ جو فضلہ وغیرہ قربانی سے اس کو وہ ہوتا ہے، اس کو سنبھال کے ایسا رکھیں کہ وہ اس کو، تاکہ جلدی وہاں سے نکلے. اس کے علاوہ اگر کسی میں کوئی کھانسی اس کو پیدا ہوتا ہے، اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کو بیماری ہے، تو کوشش کریں کہ لوگوں سے دور رہے. اور وہ بہت بڑا صدقہ ہے ڈاکٹر صاحب، وہ بہت بڑا اب صدقہ ہے. میری وجہ سے کوئی بیمار نہ ہو. میری وجہ سے جو آپ سے بات میں نے کہی تھی وہ یہی چیز ہے کہ آپ سوچیں اگر وہ عید کے بعد اگر اس کے بعد بیماری چلے گی، لوگ دیہڑی والے لوگ ہوتے ہیں، لوگ کمائی والے اچھا ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو پتہ ہے کہ جب نئی کرونا کی ویکسین آئی تو بہت سارے خدشات ہمارے ذہن میں تھے کہ بھی اس کے کیا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا. بہت سارے لوگوں کے بہت سارے خیالات آپ نے بھی سنے، ہم نے بھی جی سنے. جی جی مگر جتنی بھی ویکسینیں آئی، 4 5 8، ان سب نے یہ ثابت کر دیا کہ کسی ویکسین کا کوئی اتنا بڑا سائیڈ بالکل ایفیکٹ نہیں ہے. بالکل اور جن لوگوں نے لگایا وہ لوگ بالکل سیف ہیں ابھی تک، اور بہت سارے کورونا کو ہم نے کنٹرول کر لیا. تو جو لوگ ابھی بھی ویکسین نہیں لگا رہے ہیں یا اس طرف نہیں ہیں، کسی نے 1 ڈوز لگایا، کسی نے 2 لگایا، کسی نے لگوائی نہیں ہے، کسی نے دوسرا ڈوز نہیں لگایا، تو ان لوگوں کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ بھئی ویکسین نے تو خود ثابت کر دیا ہے کہ ہمارے پاس ہم بالکل سیف ہیں، کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے، تو پھر ہمیں تو لگوانا چاہیے. آئی تھنک جو آپ بات کر رہے ہیں بہت ضروری ہے. اب میرا خود دیکھ لیں، میں ابھی آنے سے پہلے 2 ہفتے پہلے بوسٹر لگا کے آیا تھا. میری 2 ریگولر میرے لگائی تھی موڈرنا، اس کے بعد ایک تیسرا بوسٹر لگایا، پھر اب چوتھا بوسٹر لگا کے آیا. اللہ کا شکر ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں، کچھ تو ہلکا پھلکا سا گو جس دن بوسٹر ویکسین کے اگلے دن چھوٹی ہو، موٹی بہت اس فیور سے ہوتا زیادہ ہے کچھ بس. نہیں. تو یہ بہت ضروری چیز ہے کہ ویکسین وغیرہ لگائی جائے. ہم ان جگہوں پہ بیٹھے جہاں پہ ویکسین یہ بنی ہے، جہاں پہ اس پہ ریسرچ ہوئی ہے. ہم نے اپنے جس ہسپتال میں کام کرتا ہوں وہاں تقریباً کوئی 1.5 پونے 2 لاکھ ہم نے ٹیسٹ کیے ہیں، ویکسینز لگائی ہیں ہم نے. اس میں اللہ کا شکر ہے کوئی ہمیں سائیڈ ایفیکٹ ایسا نظر نہیں آیا. اور یہ اگر آپ یہ حساب لگا لیجیے کہ اگر یہ ویکسین نہیں ہوتی تو اس وقت دنیا میں کتنی زیادہ موت اور ہو چکی ہوتی ہیں.
تو اب یہ اللہ کا اس ملک پہ کرم رہا ہے کہ اس پہ پوری دنیا میں کنٹرول کیا ہے. بالکل کنٹرول کیا. تو اب یہ جیسے اگر آپ اگر اس ملک میں اس وقت کراچی میں 22% یا 25% پہ چل رہا ہے تو اس کا کوئی ریزن جواز نہیں بنتا ہے کہ جی ویکسین نہ لگائی جائے. اب اپنا اگر آپ نے ویکسین کے جو بھی آپ کے ڈوز کی ضرورت ہے پورا کریں اس کو. ویکسین بہت ایزیلی اویلیبل ہے, لگائیں اس کو. سرکار نے سینٹر کھول دیے بالکل ہے, وہ ویکسین لگوائیں اور بالکل لگوائیں, اور اس سے یہ ورنہ یہ ہوگا کہ یہ پھیلتا رہے گا اور اس کے جو نقصانات ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ ویکسین اس میں خاص طور پہ اگر بزرگ موجود ہیں, بچے موجود ہیں, تو اس کا نقصان ہونے کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو بالکل لگائیں, اپنے کو اپنی حفاظت کریں, اپنے دوستوں کی, خاندان کی, سب کی حفاظت کریں. مطلب ویکسین کی طرف ہمیں جانا چاہیے, ابھی کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہے. بالکل 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 جائے گا, کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, نہیں کوئی جو بھی ہمیں اویلیبل ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل لگنا چاہیے اس میں. مطلب کسی کی وہ ابھی نہیں ہے نا, کوئی ریزن نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک بڑا اہم سوال ہے کہ ہمارے پاس یہاں ملک میں اسٹینٹ, بچوں کا قد چھوٹا, وزن کم, اسٹینٹ کا بڑا پرابلم ہے. تو اس سے کیسے نکلنا جائے؟ آپ پیتھولوجسٹ ہیں, کیا کوئی بیماریوں سے بچا جائے, کوئی بچوں کو غذا کھلائی جائے جو ہمارے بچے کی نشو و نما اچھی ہو, قد صحیح ہو, وزن صحیح ہو, طاقتور ہو, جو ملک اور قوم کے لیے اچھا ثابت ہو؟ کیا ہونا چاہیے؟ یہ جو آپ نے جس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے, اس میں نے بھی ایک دو دفعہ اس کی طرف میں نے آپ کو اشارہ کیا, کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کی نشو و نما صحیح نہیں ہوگی تو یہ صرف بچپن کا وہ نہیں ہے, یہ صرف ہائٹ کا سٹنٹنگ نہیں ہے, یہ ذہنی سٹنٹنگ بھی ہوتی ہے. پوری ڈیولپمنٹ پوٹینشیل ہے, اور اس پہ دنیا میں بہت, اس پہ پاکستان پہ, انڈیا پہ, سری لنکا پہ, بنگلہ دیش پہ, اس میں بہت اس کے اوپر فوکس پہ کام ہو رہا ہے. اس میں جو ہم نے ایک اینگل پہ کام کیا تھا, ہم نے پانی, صاف پانی کا جو آپ نے شکر کیا, یہ سٹوری وہاں سے شروع ہوتی ہے. آپ وہیں آ کے اگر آپ صاف پانی کریں گے, ان کو بیماریوں سے بچائیں گے, تو جو غذا بھی, اور ظاہر ہے ہمارے یہاں غربت بھی ہے ڈاکٹر صاحب, ٹھیک ہے, لیکن مگر جو اللہ نے دیا ہے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. بالکل اس کو بیماریوں سے بچانا, صاف پانی ان کو دینا, تعلیم ان کو دیں, ان کو شعور آپ دیتے ہیں بیسیکلی, جو اب اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اس کے علاوہ اگر بیماری ہو تو اس کا علاج فوراً ہونا چاہیے اس کا, اور جو فیسلٹیز موجود ہیں ان کو بالکل استعمال کرنا چاہیے, ورنہ یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا. پانی, صاف پانی, صفائی بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جو اب بقرعید پہ آ رہے ہیں, ان کو پروٹین جو ہوتے ہیں آپ کھلائیں گوشت کے ساتھ, تو بالکل ان چیزوں سے فرق پڑتا ہے. اچھا, مطلب کھانے میں آپ سمجھتے کمی ہے کہیں؟ کھانے میں کمی, غربت کے ساتھ ہماری جو پاپولیشن. اچھا, کوئی ایسی آپ پیتھولوجسٹ ہیں, آپ دیکھتے ہیں, ہر چیز کا ریزن دیکھتے ہیں, کہ آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی دوائی, کوئی ایسا کوئی غذا جو ہے ان بچوں کو دی جائے تو ان میں اسٹینٹ ختم ہو جائے, یہ بڑے ہو جائیں یا نشو و نما بڑھ جائے, کوئی ایسی چیز ہے؟ یہ چیز, جو چیز اس میں دواؤں سے اس کا نہیں ہے, اس کا علاج وہی ہے کہ بیماریوں سے ان کو بچایا جائے. ان کو ویکسین, میں نے شروع میں کہا تھا, ان کو جو ویکسین لگے تو بیماری سے بچایا جائے, وہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. پھر صاف پانی, اور جو آپ ان کو غذا کھلائیں, ان کو کھیلنے دیں, کرکٹ کھیل رہے ہیں, ہاکی کھیل رہے ہیں, جو بھی ہے اس سے بہت فرق پڑتا ہے. لیکن صاف پانی, صاف غذا, صحت, اس کے بغیر اس کا کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, گولی سے اس سے وہ نہیں ہے. یہ کرنی پڑے گی, تعلیم ہم کو دینی پڑے گی, ان کو صحت کی وہ گاؤں تک ان کو وہ فیسلٹیز پرووائڈ کرنی پڑے گی, اس کے بغیر ورنہ یہ چلتا رہے گا. اچھا, مطلب اس کے ہے کہ بچوں کو غذا اور صفائی کا خیال رکھا جائے تو اس چیز سے نکلا جا سکتا ہے. بالکل ہے, اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ فیسلٹیز موجود ہیں, آرگنائزیشن موجود ہیں, این جی اوز موجود ہیں جو اس پہ کام کرتے ہیں. اور آئی تھنک ان کا بھی یہ, جیسے آپ جیسے پروگرام میں آپ ان کو بھی بلائیے, ان کو وہاں جائیں, نہ صرف شہروں میں کام کریں بلکہ گاؤں میں جائیں. اس لیے کہ اب تو شہروں میں ہوتا ہی ہے کہ گاؤں سے جب شہر میں آتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ اپنی پرابلم ساتھ لے کے آتے ہیں. تو آپ جیسا پروگرام آپ کر رہے ہیں تو بالکل کیجئے, کیونکہ جو یہ اس سے بہت فرق پڑتا ہے. اور اگر آپ کے ویورز وغیرہ دیکھ رہے ہیں تو میری ان سے یہی درخواست ہے کہ یہ جو اب جو دن آ رہے ہیں, اس سے بسم اللہ کریں, صفائی کا خیال رکھیں, اور دوسرے جو آگے بچے آ رہے ہیں ان کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں, ویکسین وغیرہ کرائیں. اور اس کے علاوہ جیسے آپ نے فرمایا کہ ان کو صفائی کے وہ کریں تاکہ باہر سے کھیل کے آئیں. بیماری سے اگر آپ بچا لیں گے بچے کو تو آپ کی اسٹینٹنگ مسئلہ کو انشاءاللہ ختم ہو جائے گی, بہت ختم ہو جائے گا. یہ بہت مطلب یہی اس کا حل ہے. بالکل یہی حل ہے. تو اس کا حل صرف صفائی میں آ گیا آپ؟ اس کا حل صفائی میں, اس کے علاوہ جو نیوٹریشن جو آپ کو, کیونکہ اگر جو اس میں چاہے سبزی کھلا سکو, چاہے اس میں گوشت, ظاہر ہے گوشت ان کی ضرورت ہوتی ہے, پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے, پروٹین کی بالکل ہوتی ہے. آپ اس میں چکن ہے, بکری کا گوشت آپ کو پتہ ہے کتنا مہنگا ہے, گائے کا گوشت. لیکن یہ ابھی جو 3 دن آ رہے ہیں اور ٹائمنگ آپ کی ایسی ہے, میری سب سے درخواست یہ ہے کہ آپ نکلے اور اس وقت جو ہے وہ سنت ابراہیمی کو آگے پھیلائیں, سب کو پہنچے. جو بچے خاص طور پہ وہ ہیں چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ, ان کو بھی آپ گوشت پہنچائیں. اور پھر آپ نے ذکر کیا اس کو کہ فریزنگ کا یا کولڈ سٹوریج کا یا اس کا کرنے کا, اگر یہ فیسلٹی موجود ہوں گے تو اس سے بہت فرق ہے, کیونکہ یہ پھر آپ کافی لمبے عرصے تک کر سکتے ہیں.
ورنہ آپ مجبور ہیں کہ جتنے جیسے گوشت پروڈیوس ہوگا آپ اس کو نکالیں گے فوراً تاکہ گوشت خراب نہ ہو. خراب نہ ہو. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اکثر ہمارے پاس یا ڈاکٹروں کا کہنا ہے یا عام لوگوں کا جو ہم کھانا آج رکھ کے 2 دن 1 دن کھاتے ہیں اس سے بھی جراثیم آتے ہیں, اس سے بھی بیماریاں ہوتی ہیں. کیا ہمارے یہاں رکھنے کا سسٹم صحیح نہیں ہے اس وجہ سے؟ جو یہ بھی بات صفائی میں آتا ہے نا. اس صفائی میں یہ بالکل آتا ہے. اس میں جو اب اس میں جو مین مسئلہ جو مجھے کم سے کم مجھے اندازہ ہے اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ یہاں پہ بجلی کے جانا آنا بہت چل رہا ہے. آپ کو بہت سے بیچارے دیہاتوں میں تو یہ سہولت وہ ہی نہیں ہے, تو اگر وہ آپ اس کو کھانے کو اگر آپ اس میں کھانے کو ظاہر ہے وہ اگر اس کو ہم بھی رکھ کے بار کھاتے ہیں کھانا, لیکن ہمارے پاس فیسلٹیز دوسری ہیں. فریج ہے ہمارے پاس, فریز بھی ہم کو 2 مہینے گوشت فریز کرتے ہیں, کھاتے ہیں, پکاتے ہیں اس کو کر کے, اور کھانا ہم رکھتے ہیں ظاہر ہے کام کرتے ہیں, روز تو ہم پکا نہیں سکتے اس میں. لیکن یہ اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے, سسٹم رکھنے کا صحیح نہیں ہے, تو تھوڑا کھانا جو آپ بنائیں اسی کو آپ رکھیں, پھر آپ رکھ نہیں سکتے زیادہ. لیکن اگر آپ کو میں اس میں سلاد آپ ایڈ کر دیں, جیسے میں نے آپ سے ذکر کیا تھا پھل فروٹ اگر آپ ایڈ کر لیں تو سلاد وغیرہ, گاجر ہے, دوسرے وہ چیزیں ہیں, مولی ہے, اس کے علاوہ یہ کھیرا ہے, ساری چیزیں, تو ان کو آپ ویسے بغیر اس کے بھی رکھ سکتے ہیں. تو ڈائٹ کو اس طرح سے بیلنس کریں کہ کچھ چیزیں ایسی ہوں جن کو کہ کولڈ سٹوریج کی ضرورت نہیں ہو, اور کچھ چیزیں ایسی ہوں اگر اویلیبل ہے فریج وغیرہ تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر تھوڑی اماؤنٹ میں بنائیں. کیونکہ خاص طور پہ گرمی کے ٹائم پہ, ابھی آپ سردی میں جاؤ گے تو ان کی لائف بڑھ جاتی ہے کھانے کی, گرمی میں آپ اتنا نہیں رکھ سکتے ہیں. وہ اس سے جراثیم اس سے پھر ڈائریا وغیرہ بالکل ہو سکتا ہے, مکھی بیٹھے کچھ بیٹھے وہ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ جو ہمارے بچے اکثر برسات کا جو پانی اکٹھا ہوتا ہے اس میں جا کے کھیلتے ہیں, نہاتے ہیں, آپ نے دیکھے ہوں گے شہر میں بہت سارے بالکل دیکھا ہے. تو کیا ان کی آنکھوں کی, کانوں کی یا اسکن کی بیماری ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے, بالکل ہو سکتی ہے. اسکن وغیرہ کی بیماریاں, اس کے علاوہ اگر وہ پیتے ہیں تو وہ پیٹ کی بیماریاں, جگر کی بیماریاں بالکل ہو سکتی ہیں اس کے اندر. لیکن وہی بات ہے کہ اب اگر آپ کے پاس بارش کا پانی کا ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ صاف ہے یا نہیں ہے. بارش میں اگر بیر سے کھڑے ہو کے کہیں اوپر سے جو پانی آ رہا ہے وہ اس کے تالاب بنے ہوئے ہیں, نہیں, اب وہ تالابوں کو تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ بھی وہ صاف اس میں کتنی, اگر وہاں پہ آپ کے جانور بھی ہیں وہاں پہ, وہ بھی کھا رہے ہیں, وہ بھی گزر رہے ہیں وہاں سے, ان کا بھی فضلہ آ رہا ہے, تو وہ تو صاف نہیں ہے, وہ تو پتہ ہے ہم کو. تو اس سے بیماریاں بچوں کو بالکل پھیلتی ہیں, بالکل پھیلتی ہیں. اور اس کے بعد اگر مکھی وغیرہ آپ کے آ رہی ہے, آپ کا ڈینگی آ رہا ہے, بالکل پھیلیں گی اس میں. تو وہ جو چیز ہے, لیکن اگر بارش میں کھڑے ہو کے نہ آ رہے ہیں تو وہ تو اللہ کی باران رحمت ہے. لیکن وہ جو پانی جب کھڑا ہو جائے گا گندا ہو جائے گا, اب بچے لیکن یہ کہ آئیں تو اس میں تو پھر وہ صاف پانی سے نہائیں, ہاتھ دھویں, وہ کریں, لیکن منہ میں وہ پانی نہیں جانا چاہیے. اب کیسے سمجھائیں, وہ آپ کو بھی پتہ ہے, وہ تو والدین کا کام ہے, وہ والدین کا کام ہے. بچے کھیل کے آتے ہیں تو پھر ان کو صاف ستھرا لیکن یہ کہ بارش میں ہم سب بچپن میں کھیلے اس طرح سے, لیکن یہ کہ ہمارے پاس ہمیشہ. اچھا ابھی آتے ہیں, بہت ساری ہم نے باتیں کی, صفائی کا خیال کیا, ہم نے بہت ساری بیماریوں کی بات کی. کیا جتنی بھی بیماریوں کا ہم نے ذکر کیا, ٹائیفائڈ ہے, ڈائریا ہے, اسکن ڈیزیز ہیں, یا ڈینگی ہے, ملیریا ہے, ہیپاٹائٹس ہے, سب کا علاج موجود ہے؟ علاج تقریباً سب کا موجود ہے, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ویکسین وغیرہ سے آپ اس کو. اچھا ہم نے بار بار ویکسین کا ذکر کیا, ابھی بھی کیا یہ جو بچوں کو 10 یا 9 یا اس سے زیادہ بیماری کو جب ویکسین ہم لگا دیتے ہیں, کیا وہ بیماری نہیں ہوتی؟ اس کے چانس بہت کم ہو جاتا ہے, اگر صحیح چیز لگی ہے تو بہت کم ہو جاتا ہے اس کے چانس. میں بھی ابھی آیا ہوں تو میں ٹائیفائڈ کی ویکسین کھا کے آیا ہوں, دوا کھا کے آیا ہوں. کیوں کھا کے آیا ہوں؟ اس لیے کہ یہ مقصد نہیں لگے, لیکن اگر مجھے اس کا چانس کم کرنا ہے نا اس میں کرنے کا, ہم تو ابھی بھی وہ کرتے ہیں, تو اسے وہ ہمارے پر ریکمنڈیشن پہ آتے ہیں. اچھا بچوں کو نہیں, ایک اور سوال میرے ذہن میں آ گیا کہ آپ پیتھولوجسٹ ہیں, آپ ٹی بی کو بھی دیکھتے ہوں گے کہ اس کے جو بیکٹیریم وہ کیسے بڑھتے ہیں, آپ کی نظر سے گزرتے ہوں گے, بالکل گزرتے ہیں. مگر ہمارے ملک میں ٹی بی بڑھ رہی ہے, اس کے باوجود کہ ہمارے پاس ویکسین سینٹر ہے, بچوں کو ویکسین بھی لگائی جاتی ہے, تو کیا وہ ویکسین اثر نہیں کرتی؟ کرنی تو چاہیے بالکل اس میں, اور لیکن یہ ہے کہ جو اس میں اب یا ہم لگواتے نہیں ہیں, کیا ایشو ہے؟ جو سب سے میرا اپنا جو خیال ہے وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ ویکسین لوگوں کو, جب ابھی نے جیسے ابھی آپ نے اس کی کووڈ کی بات کی کہ ایک لوگوں کو شک ہے کہ ویکسین, مگر اب تو وہ میرے خیال میں کلیئر ہو گیا, وہ تو کلیئر ہو گیا, ویکسین نے خود کلیئر کر دیا. یہ تو بی سی جی وغیرہ جیسے ہی ہے تو سب بچوں کو لگنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک نہیں. اچھا اس کے باوجود اگر بی سی جی لگ جائے پھر بھی ٹی بی ہو سکتا ہے؟ ٹی بی ہو سکتا ہے کیونکہ اس کے ڈفرنٹ ٹائپس وغیرہ ہے, وہ خاص طور پہ اگر اس میں اگر مدافعت کمی آ جائے, ہوتا یہ ہے کہ ویکسین وغیرہ جیسے جیسے جسم کی مدافعت اولڈ ایج میں آپ جاتے ہیں یا وہ کرنے کا, اگر ہم نے تو وہ کم ہوتی جاتی ہے. لیکن بچوں بڑی زبردست ڈاکٹر